अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू कंप्लीट नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। आज जो हम नॉवेल रीड कर रहे हैं उसकी जनर कुछ इस टाइप से है: फोर्स्ड मैरिज, कजिन मैरिज, एज डिफरेंस, रूरल कल्चरल बेस नॉवेल है, वनी बेस है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। वो अंधेरे कमरे में बैठ के कोने में सुकड़ी समेटी खौफ से थर थर काँपती हुई 9 साला माहम अज़ियत से दो चार थी। उसका नन्हा सा दिमाग ये बात समझने से कासिर था कि आखिर किस वजह से उसे अपने घर से, अपने वालिदैन से दूर जाना होगा। जितना वो समझ पाई थी उसकी वजह से उसके दिल में खौफ भरा था और मारे दहशत के वो सूखे पत्ते की तरह लरस रही थी। उसकी मासूम आंखें खौफ से फैली हुई थी और चेहरा खतरनाक हद तक जर्द पड़ चुका था। वो शदीद जहनी अजियत और घबराहट का शिकार थी। सुबह घर में जो शोर शराबा हुआ था और उसके बाबा और बाकी के रिश्तेदार जिस तरह से परेशान और गम से पागल हुए थे, एक ही बात बार बार कह रहे थे कि अब हम ऐसा क्या करें कि हमारी मासूम बच्ची इस सब की भेंट ना चढ़े, क्योंकि अभी तो जो सूरत हाल थी उसके बिना पर हम दाऊद खान जैसे दरिंदे से अपनी कमसन बच्ची को नहीं बचा पाएंगे। हमें जिरगे का फैसला हर हाल में मानना ही पड़ेगा और मुझे पूरा यकीन है कि जिरगा यही फैसला करेगा कि माहम को उनके हवाले किया जाए। इसके एक चाचा ने परेशानी से कहा था। जिरगा और उसने होने वाले फैसले के मुताबिक वनी होना जैसे अल्फाज भले ही वो बचपन से अक्सर सुनती आई थी, मगर इनकी गहराइयों और असल मफहूम से कतई ना आशना थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वनी होना किसे कहते हैं और इसकी वजह क्या होती है। ना ये मालूम था कि वनी होकर जाने वाली लड़की का क्या मुकाम और हैसियत होती है। वो बस इतना ही जानती थी कि उससे हमेशा के लिए अपने घर से किसी और के पास भेज दिया जाएगा और यही बात है उसके लिए किसी खौफ से और दहशत से कम नहीं थी। वो अपने माँ और बाप के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती थी और सारी ज़िंदगी रहना तो उसके लिए मौत से भी बढ़कर था। इसीलिए जब से ये बात उसके मासूम कानों में पड़ी थी, वो डर के मारे घर के स्टोर रूम में बंद होकर अपने दबे खुद को छुपा कर बैठी हुई थी ताकि कोई उसको इसके वालिदैन से दूर ना कर सके। उसके मासूम जहन में ये बात आई थी कि जब वो छुपी रहेगी और किसी को नहीं मिलेगी तो सब पर अपना फैसला बदल लेंगे। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला और एक साया तेजी से स्टोर रूम में दाखिल होकर उस तक पहुंचा था। वो साया को खुद तक पहुंचता देखकर वो मजीद घबरा गई थी और मारे खौफ के चीखने वाली ही थी कि उसके मुंह पर हाथ रखकर उस साये ने उसका कान में सरगोशी की। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खाला अकीला थी, जिन्होंने माहम को घबराए लहजे में मुखातिब किया। चलो मेरी बेटी, इस जहन्नम से दूर चलो, वरना तुम्हें इस दरिंदे से कोई भी नहीं बचा पाएगा। वो परेशानी में बच्ची के सामने एक बार फिर से कोई बात दोहराते हुए अपनी सियाह बड़ी सी चादर में उसको छुपा गई थी। अपनी खाला जो माहम को माँ की तरह प्यार करती थी, उसे अपनी चादर में छुपाकर उनके सीने से लगी बेतहाशा हिचकियों से रोने लगी थी। अकेला बेगम ने उसके कांपते नाजुक वजूद को अपने सीने में भींचा था और खामोशी के साथ घर से निकलती चली गई थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि 2 घंटे बाद बैठने वाले जिरगे में फैसला होने जा रहा है। ये इन कबायली इलाकों में पुरानी आदत थी। मर्दों के किए की सज़ा हमेशा औरतों को ही भुगतनी पड़ती थी, भले वो किसी की बेकसूर और मासूम सी बच्ची हो। मगर जिरगे में बैठे सरदार इस बात पर कभी भी फिक्रमंद नहीं होते थे और हमेशा फैसले की भेंट चढ़ने वाली बच्ची या जवान लड़की जुल्म व सितम की चौकी में हमेशा के लिए पिसती रह जाती थी और कभी किसी ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की सोच नहीं पाली थी। मगर अकेला बेगम और इस जुल्म के शदीद खिलाफ थी और अपने 9 साला भांजी को इस सदका शिकार नहीं होने दे सकती थी और अपनी आखिरी सांस तक उसको बचाने की कोशिश करने वाली थी। माहम को साथ लिए अपनी हवेली की तरफ तेज़ी से कदम बढ़ाए हुए वो इस बारी में बेहद से ज़्यादा परेशान थी कि उन्होंने ये इंतहाई कदम तो उठा लिया है, लेकिन अगर उनके बेटे ने भी उनका साथ ना दिया तो फिर वो क्या करेंगी। मगर फिर उन्होंने उसको मनफी सोच को जहन से झटक दिया था। वो इस बात को पहलों से सोचकर मायूस नहीं होना चाहती थी। थोड़ी ही देर में रात के अंधेरे में हवेली के पिछले दरवाजे के जरिए बड़ी सी चादर में लिपटी अकीला बेगम अपनी चादर में छुपी माहम को लेकर हाँफते काँपते हवेली में दाखिल हो चुकी थी।
زنان خانے میں جاتے ہوئے عقیلہ بیگم اپنے بیٹے شاہ عالم کو ڈھونڈ رہی تھیں تاکہ اس سے بات کر سکیں۔ تبھی کمرے کی طرف جاتے ہوئے ان کی نظر ہال کمرے میں بیٹھے عالم شاہ پر پڑی تھی۔ وہ سامنے ہی بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر پوری طرح مصروف تھا۔ عقیلہ بیگم نے تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے اور دھیمی آواز میں پکارا تھا، شاہ عالم، میرے بچے، خدا کے لیے میری مدد کرو، ورنہ یہ معصوم بچی بھی قبیلے کی باقی بے قصور بچیوں کی طرح بدلے کی بھیڑ چڑھ جائے گی۔ میں تم سے گزارش کرتی ہوں، اپنی ماں کو مایوس مت کرنا۔ عقیلہ بیگم کے اچانک بولنے پر شاہ عالم، جو کہ اپنے کام میں بری طرح مگن تھا، کچھ اچھل کر صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ کچھ پل تو اپنی ماں کی اچانک بولے جانے والے الفاظ اس کے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، مگر جب سامنے اپنی خالہ کی 9 سالہ معصوم سی بیٹی کو ڈرا سہما کھڑا دیکھا تو اس کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ بے یقینی اور غصے سے گویا ہوا تھا، ماں، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو بہت ہی چھوٹی سی بچی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کے ساتھ ایسا ظلم کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ آپ پلیز پریشان نہ ہو ماں، ہم کو کچھ نہیں ہوگا، شاہ عالم نے اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تھا، مگر عقیلہ بیگم اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے رو دی، یوں جیسے اپنے بیٹے کے بھولے پن پر انہیں یقین ہی نہ آیا ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو شاہ عالم کہ اس قبیلے میں قتل کا بدلہ زیادہ تر زمین کے بجائے ونی کے ذریعے ہی لیا جاتا ہے، اور پھر جرگے میں بیٹھے سرداران یہ ظالمانہ فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کو کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ ونی کی جانے والی بد نصیب 9 سالہ بچی ہے یا 80 سالہ بوڑھی خاتون۔ مقتول کے خاندان کی طرف سے ونی مانگ لی جائے تو قاتل کے پاس دوسرا کوئی راستہ موجود نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ جرگے کا فیصلہ ہر حال میں قبول کریں۔ تم میری بات مان لو تو مجھ پر ساری زندگی کے لیے بہت بڑا احسان کرو گے۔ یہ کہتے ہوئے عقیلہ بیگم نے اپنی چادر اپنے جوان بیٹے کے پیروں میں رکھی تھی۔ اپنی ماں کی اس قدر اچانک کرنے والی حرکت پر شاہ عالم بری طرح بوکھلا کر پیچھے ہٹا تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ہر بات تو کسی انجان عورت کے لیے بھی قوالی مردوں کی چٹان جیسے مضبوط دلوں کو موم کر دیا کرتا تھا، اور اس وقت وہ سامنے کوئی انجان عورت نہیں بلکہ شاہ عالم کی اپنی ماں کھڑی تھی، التجائی لہجے میں بار بار منت سماجت کر رہی تھی۔ شاہ عالم کے دل غم سے بھر گیا تھا، بہت احترام سے چادر اٹھا کر اپنی ماں کے سر پر اڑاتے ہوئے بولا تھا، ماں، آپ ایسا ظلم نہ کریں مجھ پر کہ میں اپنی نظروں میں ہی گر جاؤں۔ اب بس حکم کریں، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، مگر میں اب بھی یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جرگے کا اعلان صبح ہی صبح ہو چکا تھا، اور اب تک تو عام خاص ہر شخص جرگے میں حاضری کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے ہوں گے۔ ایسے میں یہ سب کرنا کیا صحیح ہوگا؟ اور پھر میں اس کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ شاہ عالم اپنی ماں کو روکنے کی ایک آخری کوشش کرتے ہوئے پریشانی سے گویا ہوا تھا۔ وہ ویسے ہی اپنے لوگوں سے اور رسم و رواج سے شدید نفرت کرتا تھا اور ان سب سے کوسوں دور بھاگتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح اس گھٹن زدہ ماحول سے بہت دور چلا جائے۔ اسی وجہ سے اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیتا تھا۔ حال ہی میں اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، اور اسی دوران وہ اپنے بابا کو اپنے فیصلے پر منانے کے لیے جی جان سے کوشش میں لگا ہوا تھا کہ وہ اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دیں۔ اپنے والدین کی ناراضگی مول لے کر ہی اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لا سکتا تھا، خود کو سنوار سکتا تھا، مگر آج اپنی ماں کا یہ فیصلہ اسے اپنے پیروں میں بندھی زنجیر کی مانند لگ رہا تھا، اور وہ اس زنجیر سے بندنا نہیں چاہتا تھا۔ بہت آسان طریقہ ہے شاہ عالم، بس تم اپنا دل بڑا کر کے اپنی ماں کو خوشی دے دو۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جرگے میں صرف اور صرف کنواری لڑکی ونی کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس کے خاندان کی جو تھوڑی بہت لڑکیاں تھیں وہ سب کی سب شادی شدہ ہیں، اور امام کے علاوہ باقی سارے لڑکے ہیں۔ اسی لیے اگر ماہم کا اس وقت تم سے نکاح ہو جاتا ہے تو پھر داؤد خان کے پاس دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا، اور اسے مجبور زمین یا پیسہ لے کر یہ صلح کرنی پڑے گی۔ اور تم بالکل فکر مت کرو، آج تم صرف اپنی ماں کی گزارش پر ایک معصوم بچی کی زندگی برباد ہونے سے بچانے پر ایک کاغذی رشتہ قائم کر لو۔ اگر تمہارے بابا نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں روکوں گی۔ تم جیسا فیصلہ کرنا چاہو گے، تمہیں پوری آزادی حاصل ہوگی۔ عقیلہ بیگم اپنے بیٹے کی اس کمزوری کو اچھی طرح جانتی تھیں، اسی لیے اس کو قائل کرنے کی خاطر انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور پھر مزید گویا ہوئیں۔
بس تم چپکے سے فضل کو بلا کر لاؤ اور میں خالد سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. 4 گواہان کی موجودگی میں ہی یہ نکاح ہو جائے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں. بس تمہارے اس نکاح سے ماہم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی اور میں اس کو اپنے پاس ہی رکھ لوں گی. انکار مت کرنا شاہ عالم. عقیلہ بیگم نے اپنے بیٹے کو قائل ہوتے دیکھا تو فوراً ہی حکم نامہ جاری کر دیا تھا. تب مرتا کیا نہ کرتا کہ متصادق شاہ عالم تھک ہار کر اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے جا کر فضل کو بلا لایا تھا، جو نکاح کا رجسٹر لیے خاموشی سے شاہ عالم کے ساتھ آیا تھا، کیونکہ وہ بھی اس معصوم بچی کو داؤد خان جیسے عیاش مرد سے بچانے والوں میں شامل ہو کر سرخرو ہونا چاہتا تھا. شاہ عالم فضل کو لے کر حویلی پہنچا تو اس کے خالو خالد صاحب بھی وہاں پہنچ چکے تھے. اس وقت عقیلہ بیگم انہیں اپنی بیٹی ماہم کے لیے کیسے فرشتے کی مان لگ رہی تھیں. داؤد خان علاقے میں کبھی بھی کسی کو پسند نہیں آیا تھا. ایسے میں آج ایک غلطی اور حادثے کو قتل کا نام دے کر داؤد خان بدلے پر اتر آیا تھا، جبکہ اس کے بھائی کی موت صرف اور صرف ایک حادثہ تھا. شہر سے گاؤں آتے ہوئے واحد چھوٹی سی سڑک تھی جس پر ایک طرف سے دلاور خان کی گاڑی آ رہی تھی اور دوسری جانب سے خالد صاحب کی. خالد صاحب کی طرح دلاور خان بھی جلدی میں تھا، اسی لیے انتہائی تیز رفتاری سے اچانک ایک دوسرے کے سامنے آئے تو زبردست قسم کا تصادم ہوا تھا، جس کے نتیجے میں خالد کا ڈرائیور بھی 2 دن شدید زخمی ہونے کے بعد موت کے منہ میں جا سویا تھا. مگر ان جاگیرداروں سے کسی غریب کی موت کے بدلہ مانگنے والا کوئی نہ تھا، جبکہ داکھنڈی دشمنیاں پوری کرنا چاہ رہا تھا اور خالد صاحب اس فیصلے کے بالکل حق میں نہ تھے. مگر داؤد خان جیسے ہی مضبوط خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان لوگوں کی دشمنی مول لے سکتے نہ ہی ان کا اپنا خاندان انہیں یہ سب کرنے کی اجازت دیتا تھا. وہ اپنے گزشتہ رویے پر شرمندہ بھی تھے. سجیلہ بیگم سے پرخاش ہونے کے بعد وہ عرصہ دراز سے اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بھی بالکل عزت سے پیش نہیں آتے تھے، اور آج ان کی بیٹی کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھانے والی ان کی سالی صاحبہ تھی. جبکہ خالد صاحب کے اپنے سگے بہن بھائی جو بظاہر بہت پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے، مگر اس قسم کی بغاوت کرنے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے. اس بات سے خالد صاحب کا سر شرمندگی اور ندامت سے جھکا ہوا تھا. نکاح کی رسم انتہائی رازداری سے ادا کی گئی تھی اور اس کے بعد زندگی میں پہلی بار شاہ عالم بھی اپنے بابا کے جرگے میں موجودگی کے باوجود خود بھی وہاں پر پہنچ چکا تھا، کیونکہ جرگے کے فیصلے کے دوران ہی اسے یہ بات سب کو بتانی تھی کہ ماہم اس کے نکاح میں ہے. اگر یہ بات جرگہ کے زدران کے عالم میں لانے میں تھوڑی سی دیر بھی ہوئی تو معاملہ بگڑ سکتا تھا. جیسے کہ تقریباً سب کو ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ جرگے میں قتل کے بدلے زر، زمین اور لڑکی کی بات ہوئی تو داؤد خان نے پہلی فرصت میں زر اور زمین کے بجائے ماہم خان کو بطور ونی اپنے نکاح میں لینے کا فیصلہ سنانا تھا. چند پل کے لیے داؤد خان کے اس فیصلے پر جدیہ کے سرداران بھی خاموش ہو کر رہ گئے تھے، کیونکہ مقتول دلاور خان کے اپنے بھی 2 جوان بیٹے موجود تھے، جبکہ خالد زمان کی بیٹی بے حد کمسن تھی. ایسے میں اس وقت 60 سالہ داؤد خان کا یہ مطالبہ سب کو حیران کر گیا تھا. مگر دلاور خان کے دونوں بیٹے بھی اپنے چاچا کی تائید میں سے جھکا کے کھڑے تھے. ایسے میں کس کے پاس اور کوئی چارہ نہ بچا تھا مگر عین وقت پر اس سے پہلے کہ سرداران اپنا فیصلہ سناتے، شاہ عالم نے وہاں پہنچ کر ان سب کے سر پر دھماکہ کیا تھا. ماہم خالد میرے نکاح میں ہے اور میری بیوی ہے. میرے سرداران سے درخواست ہے کہ داؤد خان کے لیے فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھا جائے. داؤد خان نے جب شاہ عالم کے منہ سے یہ بات سنی تو غصے سے بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دہاڑ کر بولا تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو. ابھی تک ایسا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا. تم صرف اور صرف ماہم خالد کو ونی ہونے سے بچانے یہ جھوٹ بول رہی ہو. تمہیں یہ سب کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ تم زردران کے فیصلے کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے ہو. شاہ عالم نے اس کی بے چینی اور غصہ دیکھ کر قدر اطمینان سے کہا تھا، واقعی کل تک تو میرا ماہم خالد کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تھا، مگر آج شام ہی میں نے ماہم خالد سے نکاح کیا ہے اور فضل ہمارے اس نکاح کا گواہ بھی ہے. اور شاہ عالم نے سکون سے بولتے ہوئے داؤد خان کی ہر چال کو ناکام بنایا تھا. سرداران نے بھی فضل سے شاہ عالم کی بات کی ثبوت مانگا تو وہ اپنے ہاتھ میں موجود نکاح کا رجسٹر ان کے سامنے رکھتے ہوئے گویا ہوا، سائیں شاہ عالم ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ نکاح شام کو ہی ہو گیا ہے. البتہ صرف گھر والوں کی موجودگی میں ہی نیک کام ہونے کے بعد علاقے میں کوئی بھی اس بارے میں نہیں جان پایا. فضل نے بھی اس
شاہ عالم کی بات کی گواہی دی تھی اور سامنے موجود رجسٹر پر تمام سرداران اپنی آنکھوں سے ماہم خالد کے نام دیکھ کے چکے تھے۔ اب نہ شک کی کوئی گنجائش باقی تھی اور نہ ہی داؤد خان کی خواہش پوری ہو سکتی تھی۔ پھر سرداران نے داؤد خان کو باقی 2 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ چننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے نتیجے میں خالد صاحب کے پاس گھر کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہا تھا، مگر ان کے کم سن بیٹی محفوظ ہو چکی تھی، اسی لیے وہ زیادہ پریشان نہیں ہوئے تھے۔ دوسری جانب عقیلہ بیگم نے بھی اطمینان دل سے اترتا محسوس کیا تھا اور شکر بجا لائی تھی کہ انہوں نے بر وقت فیصلہ کر کے ماہم کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی تھی۔ جرگے سے فارغ ہو کر شاہ نعمان گھر پہنچے تو غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ زنان خانے میں پہنچتے ہی زور سے دہاڑے تھے کہ شاہ عالم، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے کس سے پوچھ کر اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ داؤد خان ہماری برابری کا ہے، اور آج اس طرح اچانک ماہم خالد سے نکاح کر کے تم نے اپنے لیے داؤد خان کی دشمنی مول لے لی ہے۔ کیا سوچ کر تم نے یہ فیصلہ فضول حرکت کی؟ شاہ نعمان کی غصے سے حالت غیر ہو رہی تھی۔ شاہ عالم خاموشی سے لب بھیج کر کھڑا رہا اور کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ عقیلہ بیگم شاہ نعمان کو اس قدر غصے میں دیکھ کر لڑکھڑائی ہوئی ہال میں چلی آئیں۔ مجھے معاف کر دیں شاہ صاحب، یہ سب کچھ میں نے کرنے کو کہا تھا۔ آپ خود گواہ ہیں کہ داؤد خان کی گھٹیا حرکت نے پچھلے 15 سالوں سے میری معصوم بہن کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ میری معصوم بھانجی اگر اس کے ہاتھوں میں چلی جاتی تو اپنے انتقام کی خاطر وہ درندگی میں ہر حد پار کر دیتا۔ اسی لیے میں نے شاہ عالم کو مجبور کیا تھا کہ وہ ماہم سے نکاح کر لے۔ عقیلہ بیگم نے اپنے شوہر شاہ نعمان کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے سر جھکا کر اعتراف کیا تھا اور شاہ نعمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بپر کر بولے، آپ نے انتہائی غلط حرکت کی ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ شاہ عالم ہمارا اکلوتا بیٹا ہے اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ آپ کیسی ماں ہیں جو اپنی بھانجی کو بچانے کی خاطر اپنے بیٹے کو آگ میں جھونک دیا؟ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنا گوارا نہیں کیا؟ وہ غصے سے ٹہلتے ہوئے بول رہی تھی۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح وقت کو پیچھے لے جائیں کہ سب کچھ ٹھیک کر سکیں، کہ داؤد خان جیسے درندے سے دشمنی کی کوئی خطرہ باقی نہ رہ سکے۔ کافی دیر تک بے چینی سے ٹہلتے اور سوچتے رہنے کے بعد شاہ نعمان نے نہایت ہی مجبوری میں شاہ عالم کو اپنی آنکھوں سے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت انہیں صرف اور صرف شاہ عالم کی خطروں سے محفوظ رکھنا تھا۔ شاہ عالم، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، اسی لیے آج تک میں نے تمہیں بیرون ملک جانے سے ہمیشہ روکے رکھا، مگر آج تمہاری ماں کی کم عقلی کے پاس میں یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوں۔ اب تمہیں پہلی فرصت میں امریکہ چلے جانا چاہیے، وہاں رہ کر تم اپنی تعلیم مکمل کرو اور اپنی شوق پورے کرو۔ داؤد خان جتنا بھی اصول رسول والا ہے، امریکہ جا کر اپنی دشمنی نہیں نبھا سکتا، اسی لیے ان کی پہنچ سے شاہ عالم کی دور چلے جانا مناسب ترین فیصلہ تھا، جبکہ شاہ عالم اپنی ماں کی فرمانبرداری کے نتیجے میں اس طرح اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پا کر مسرور تھا۔ جوش و جذبات سے اپنے باپ کے گلے لگتے ہوئے بولا تھا، تھینک یو بابا جان، آپ نے میری دلی مراد پوری کر دی ہے کہ مجھے خوشی کر دیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی مایوس نہیں کروں گا۔ یہاں جیسے ہی حالات بہتری کی طرف آئیں گے، آپ مجھے بس حکم کیجیے گا، میں آپ لوگوں سے ملنے پہنچ جاؤں گا۔ شاہ عالم کی آواز خوشی کے باعث کب سے لغمیان بے بسی سے اپنے بیٹے کی خوشی ملاحظہ کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں اس موقع پر برسنے کو تیار تھیں، مگر وہ خود پر ضبط کیے کڑے پہرے بٹھائے ہوئے تھے۔ رات کو شاہ عالم بے حد ہی مطمئن تھا۔ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے روتی ہوئی ماہم خالد کو دیکھ کر اس کے دماغ کی نس پھٹنے والی ہو گئی تھی اور وہ تیزی سے واپس پلٹ کر اماں کے کمرے میں چلا گیا تھا، جو شاید پہلے ہی اس کے آنے کی امید لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اطمینان سے مسکرائیں، بیٹا رات کافی ہو گئی ہے کہ آپ سوئیں گے نہیں؟ ابھی تک باہر کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ آج تو آپ کو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی مل گئی ہے۔ عقیلہ بیگم نے اشارہ اس کے باہر جانے پر اجازت ملنے کی جانب تھا۔ شاہ عالم غصے سے ضبط کرتے ہوئے اپنی ماں کے قریب پہنچا اور بولا، اماں یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنی کم سن لڑکی کو میں نے آپ کے کہنے پر صرف کاغذ رشتے میں باندھا تھا اور
یہاں آپ نے بھی کہا تھا، آپ ماہم خالد کو میرے کمرے میں موجود ہونا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بے حد غصے میں تھا، مگر سامنے اس کی ہمت اسی لیے وہ ادب لحاظ کو بلائے طاق نہیں رکھ سکتا تھا۔ بیٹا، آپ اچھی طرح جانتے ہو اس کی حویلی میں اتنے سارے ملازم کس طرح اچانک پورے نکاح کے بعد ماہم آپ کے کمرے میں موجود نہ ہوئی تو داؤد خان تک یہ خبر بہت جلد ہی خالد کو فیصلہ سے بچانے کے لیے نکاح کیا ہے، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ نے کل ویسے ہی اپنے بابا جان کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں، صرف ایک رات کے لیے یہ مشکل بھی برداشت کر لو۔ اتنے ہی کم سن بچے کی موجودگی سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بس ایک میری خاطر عقیلہ بیگم ایک بار پھر سے جذباتی وار کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، جو ماں کے فیصلے پر خاموش تو ہو گیا تھا مگر ناراضگی میں چہرہ پھیرے ہوئے وہاں سے واپس کمرے میں چلا گیا تھا۔ ماہم خالد اسے دوبارہ کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر گھبرا گئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ بے حد غصے میں اسے گھورتے ہوئے وہاں سے گیا تھا۔ نکاح ہو جانے کے باوجود بھی ماہم خالد اس رشتے کی نزاکت کو نہیں سمجھتی تھی۔ شالم دوبارہ قبضے میں شامل ہوا اور ماہم کو بلاتا ہوا دیکھ کر گہری سانس لی اور ان کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ چہرے پر زبردستی کی نرماہٹ سجا کر پاس آیا اور کہنے لگا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج سو جاؤ، اب کوئی آپ کو پریشان کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کو کمبل بڑھا دیا تھا اور خود وہاں سے مل کر جا بیٹھنے کے لیے پانی کی طرح اس کے اندر تو یہ سب اس کے بابا کی دن اور رات کی محنت تھی، اور وہ امریکہ پہنچ کر داؤد خان کی پہنچ سے بہت دور وہاں کی رنگین دنیا میں خود کو گم کر چکا تھا، جبکہ داؤد خان پرانی انتقام کی آگ میں جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ اسے اس قدر شدید اس کے کہے کہ اس کے بس نہیں چل رہا تھا، جتنے بھی موجود سرداران کے سامنے ہی اس عالم کو زندہ زمین میں اتار دیتا جو اس کے انتقام کی راہ میں آن کھڑا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی داؤد خان کی ملازم خاص اس کے پاس یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ انشاءاللہ ہم علاقے میں دور ملک میں بھی نہیں بلکہ چند گھنٹے پہلے ہی امریکہ کے لیے پرواز کر چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر بیٹھک میں پڑی ہر چیز کو بے دردی سے تہس نہس کرنے کے بعد اس وقت سے اب تک داؤد خان اشتعال سے بھرا ہوا۔ داؤد خان ایک نہایت ہی عیاش مرد تھا، جسے قبیلے کی روایات کا بھی کوئی پاس نہ تھا۔ تعلیم کے بہانے اپنے علاقے سے شہر جا کر بچہ اور شہری کا آوارہ لڑکوں کی صحبت میں ہر بار بھلا بیٹھا وہ شہر میں کالج کی لڑکیوں اور اس کے بعد یونیورسٹی کی لڑکیوں کو اپنے پیسے اور خوبصورتی کے سرسبز باغ دکھا کر اپنے اپارٹمنٹ تک لے کر آتا تھا اور اپنے ہوس اٹھا کر بالکل کسی ناکارہ چیز کی مانند ایک طرف پھینک دیتا تھا۔ وہ لڑکیاں جو شہری لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کر کے مہنگے تحفے اور اس کے بدلے میں عام سی ملاقاتیں کرنے والی تھیں، داؤد خان جیسے بد فطرت شخص کے ہاتھوں رسوا ہو کر کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی تھیں اور بالکل ہی غائب ہو جاتی، اور اگر کوئی لڑکی ڈھیٹ بن کر دوبارہ سے اپنے معمول پر آتی تب بھی داؤد خان کسی بھی لڑکی پر دوسری بار نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ انہی عیاشیوں کے باعث وہ اس قدر منہ زور ہو چکا تھا کہ ایک بار جب وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے گیا تو وہاں پر اس کو ایک بے حد خوبصورت لڑکی دکھائی دے گئی تھی۔ کچھ روز تک اپنے قبیلے کی سخت روایات کے باعث وہ خاموشی سے اس لڑکی کو منانے میں لگا رہا، مگر وہ لڑکی داؤد خان کو دیکھتے ہی ایسے اچھل پڑی جیسے کانٹوں پر پیر آ گیا ہو۔ 2-3 بار اس طرح سامنے ہونے کے بعد داؤد خان سے مزید صبر نہ ہوا اور ایک روز اس لڑکی کو تنہا اپنے سامنے پا کر وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور یہ بھی بھول گیا کہ اس وقت ارد گرد علاقے کی کئی خواتین فصلوں کی کٹائی کے لیے موجود ہوتیں۔ وہ آج کے روز اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے دست درازی پر اتر آیا تھا۔ اپنے آپ اسے عیاش مرد سے چھڑانے کے لیے سجیلا نے اس اونچے چوڑے مضبوط مرد کے منہ پر تماچا دے مارا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے حیرت زدہ سا داؤد خان کبھی اس لڑکی کو دیکھتا تو کبھی چور نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگتا۔ جو لوگ اس وقت آس پاس موجود تھے، تپڑ کی گونج کانوں میں پڑتے ہی سبھی اس طرف متوجہ ہو چکے تھے۔
داؤد خان اپنی ذلت برداشت نہیں کر پایا تھا اور دل میں بدلے کی آگ لیے وہاں سے واپس شہر لوٹ گیا تھا۔ کئی روز تک گھر والوں سے بھی بالکل رابطہ نہیں کیا، مگر اس کی اس حرکت سے سجیلہ کی زندگی میں طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ خالد زمان جو دل کی چاہت سے سجیلہ سے شادی کر چکے تھے اور اس پر کبھی کوئی سختی نہ کی تھی، 2 روز کے اندر اندر یہ بات اٹھتی ہوئی ان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے بھی اپنی یہ بے عزتی کا احساس ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالد زمان نے اس روز کے بعد کبھی بھی اپنی بیوی پر یقین نہ کیا اور نہ ہی کبھی نرمی والا برتاؤ کیا، بلکہ بات بات پر لباس کی طرح دھنک کر رکھ دیتے تھے، ڈھونڈ کر رکھ دیتے تھے۔ کئی بار تو خالد زمان جنونی کیفیت میں مبتلا ہو کر سجیلہ کو اس بری طرح مارتے کہ وہ کئی روز تک ہاسپٹل پڑی رہتی، مگر پھر بھی ان کا دل کبھی بھی نرم نہیں ہو پایا تھا، نہ ہی خاندان کے کسی فرد نے کبھی انہیں اس بات پر روکا تھا، کیونکہ خاندان کی بھی تقریباً سبھی افراد کو اس بارے میں علم ہو چکا تھا اور سبھی یہی بات کرتے تھے، اگر تمہاری بیوی اس کو خود ہی کوئی اشارہ نہ دیتی، اس نے ضرور اس کی امید باندھی ہوگی کہ وہ اس حد تک پہنچ گیا۔ اب جب بات سب کے سامنے کھل گئی ہے تو یہ خود کو پاک دامن ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر بالکل بھی قابل رحم نہیں ہے۔ ہم بھلے ہی بڑے خاندان والے نہیں ہیں، مگر پھر بھی ہر ایک کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ قبیلے کی معمولی گنانوں کی بہو بیٹیاں بھی ایسی حرکت نہیں کرتی ہیں جیسی ہی حرکت تمہاری بیوی نے کی ہے۔ بہن بھائیوں اور ماں کے بھڑکانے پر خالد زمان ہر گزرتے روز پہلے سے زیادہ شدت سے اپنے غصے کا اظہار کرتے۔ کافی عرصے تک اولاد نہ ہونے پر بھی خالد زمان سجیلہ کو یہ ذمہ دار ٹھہراتے تھے اور ہر وقت طعنہ دیا کرتے تھے۔ سجیلہ کی زندگی میں اگر انہیں کوئی کندھا میسر تھا جس پر سر رکھ کر وہ رو سکتی تھی تو وہ صرف اور صرف ان کی بہن عقیلہ تھی، جو شاہ خاندان کی بہو تھی۔ دونوں بہنیں غضب کی حزین تھیں اور اسی وجہ سے ہی دونوں کی شادیاں بھی اچھے گھرانوں میں ہوئی تھیں، مگر داؤد خان کی ہوس بھری نگاہیں اور دست درازی نے سجیلہ کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا کر رکھ دی تھی۔ عقیلہ بیگم نے کئی بار ڈھکے چھپے الفاظ میں خالد زمان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ عقیلہ بیگم کو بھی بنا کوئی لحاظ رکھے بے نقص سنا ڈالتے تھے۔ شادی کے کافی عرصے بعد خالد زمان کے ہاں ایک پھول سی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اس دوران خالد زمان اپنے رویے کو کافی حد تک نارمل کر چکے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر میں آنے والی یہ خوشی ان کے غصے کی بھیڑ چڑھ جائے، اور اپنی بیٹی سے بھی بے پناہ پیار کرتے تھے، کبھی اسے پھولوں کی چھڑی سے بھی چھونا گوارا نہ کیا۔ مگر ماہم خالد اپنے بابا کے غصے میں آ کر سجیلہ کو بری طرح سے مار پیٹ کرنا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہمیشہ سے خوفزدہ رہتی تھی، اور اکثر ہی ایسے موقع پر وہ کمرے میں اندھیرا کیے کونے میں سکڑی سمٹی بیٹھی رہتی، اور باپ کے بے حد لاڈ پیار کے باوجود بھی وہ اپنے باپ کے قریب نہیں ہو پائی تھی، نہ ہی پر اعتماد بچی بن سکی تھی، بلکہ اپنے باپ کے رویے کے باعث وہ سہمی ہوئی بزدل بچی بن چکی تھی اور ذرا ذرا سی بات پر خوف سے پیلی پڑ جاتی تھی۔ 9 سال تک جیسے تیسے زندگی گزرتی گئی تھی، اور تب اچانک ایک روز اس کے بابا خالد زمان پریشانی کے عالم میں گھر داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے چچا اور تایا بھی وہاں پہنچ چکے تھے، اور تب خالد زمان نے اپنے بھائیوں کو سب کچھ تفصیل سے بتایا تو اس کے چچا غصے سے بپھر گئے اور کہنے لگے کہ آپ کو اس طرح سے بد احتیاطی ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ علاقے کے وہ سڑک کس قدر خطرناک ہے، ایسے میں آپ کو اتنی تیز رفتاری میں گاڑی نہیں چلانی چاہیے تھی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ سامنے سے ٹکرانے والی گاڑی کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے علاقے کے بڑے سردار میں سے ایک کی تھی۔ دلاور خان کی اچانک ہونے والی موت پر اس کے گھر والے بالکل ہی خاموش نہیں بیٹھیں گے اور جلد جلد جرگے کو بلائیں گے، تب ماہم کو داؤد خان جیسے گھٹیا مرد کی عتاب سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ آپ ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیسے اور جائیداد کے لحاظ سے داؤد خان اور دلاور خان ہم سے کئی درجے اوپر ہیں۔ اس کے علاوہ داؤد خان کے تو عزائم کب سے ہی کافی خطرناک ہیں، اس کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں۔ داؤد خان کو آج اپنا انتقام پورا کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ وہ تو خون کے بدلے خون پر بھی راضی نہیں ہوگا۔ ایسے درندوں کے یہاں ہوتے ہیں، آپ کس طرح اتنی لاپرواہی دکھا سکتے ہیں؟ یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو یہ عیاش لوگ اکثر ہی شہر آتے جاتے، آپ کو یہی سوچ کر احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ آپ پہلے ہی داؤد خان کی نظر میں آپ میری بات لکھ کر رکھ لیں، وہ گھٹیا آدمی ضرور آپ کی بیٹی ونی کے طور پر مانگنے گا۔ اب بتائیں
ہم ایسا کیا کریں کہ اپنی معصوم بچی کو ونی ہونے سے بچایا جا سکے؟ مجھے تو کوئی راہ سجھائی ہی نہیں دے رہی ہے۔ خالد زمان کا سب سے چھوٹا بھائی، جو داؤد خان کی طبیعت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، جھنجھلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ باقی بھائیوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بے تحاشا پریشانی کا اظہار کیا تھا۔ ماہم خالد کو ان ساری باتوں میں صرف 2 ہی باتیں سمجھ آئی تھیں۔ ایک یہ کہ اس وقت اس کے باپ اور چچا وغیرہ سبھی بے حد پریشانی میں مبتلا تھے۔ وہ وجہ کیا تھی وہ جاننے سے قاصر تھیں، اور دوسرا یہ کہ ماہم کو ہمیشہ کے لیے اس کے گھر سے کہیں اور بھیجنے کی بات کی جا رہی تھی، اور بس اسی ایک بات نہیں اس کی رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اس روز اگر اس کی خالہ عقیلہ بیگم سیاہ چادر میں سب کی نظروں سے چھپا کر اس کو اس کے گھر سے نہ لے کر گئی ہوتی تو داؤد خان کے عذاب سے واقعی ماہم خان کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا، کیونکہ جرگے میں داؤد خان نے ہر صورت ونی کے طور پر ماہم خالد کو اپنی نکاح میں لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ تو خالد زمان کی قسمت اچھی تھی کہ عین وقت پر عقیلہ بیگم نے ماہم خالد کا نکاح بیٹے شاہ عالم سے کر دیا تھا۔ یوں معاملہ جرگے میں تو سنبھل گیا تھا، مگر اب شاہ نعمان کے کہے کے مطابق داؤد خان شاہ عالم کی جانی دشمن بن بیٹھا تھا۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اوپر بیٹھی اس پاک ذات کو داؤد خان کی کوئی کامیابی منظور ہی نہیں تھی، جو پوری دنیا کا مالک ہے اور ہر ایک کے دل کی بات جان لیتا ہے۔ داؤد خان کئی سال تک انتہائی بے صبری سے شاہ عالم کے انتظار کرتا رہا تھا کہ شاید کبھی وہ بھول کر واپس آئے، اپنے علاقے میں لوٹ آئے اور داؤد خان کو اپنی دشمنی پوری کرنے کا موقع مل جائے، مگر نہیں جانتا تھا کہ اس عالم تو ویسے ہی قبیلے کے دشمنوں اور علاقوں کی فرسودہ رسم و روایتوں سے اکتایا ہوا تھا۔ پھر جانے کتنے وقت سے اپنے باپ کی منت سماجت میں لگا تھا کہ اسے باہر کے ملک جانے کی اجازت دی جائے۔ اب خدا خدا کر کے امریکہ پہنچا تھا تو واپس آنے کی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ اور نہ پھر چاہے جتنی بھی لمبی زندگی ہو، پھر بھی داؤد خان آخر کب تک اور کتنے عرصے تک جی سکتا تھا؟ اور نمرود جیسے بادشاہ بھی جب اچانک اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے اور جہنم کے ایندھن بنے تو داؤد خان کیا چیز تھا؟ ایک روز سانپ کے ڈسنے سے داؤد خان کی اذیت ناک موت واقع ہو گئی تھی، جس کے بعد علاقے میں کافی حد تک سکون چھا گیا تھا۔ داؤد خان کے خاندان کے باقی مرد بھلے ہی غصے کے تیز تھے اور دشمنیاں بھی نسلوں تک نبھاتے تھے، مگر کوئی بھی داؤد خان کے جیسا بد فطرت نہ تھا۔ اور پھر کسی حد تک داؤد خان کے اعمال اور ان اعمالوں کی سزا بھی اچھے سے دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ اسی لیے انہوں نے داؤد خان جیسے بننے کی ہرگز کوشش نہیں کی تھی اور خود کو اپنی زندگی میں مصروف کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ علاقے میں بہوؤں اور بیٹیاں بھی اب خود کو گھروں سے باہر محفوظ سمجھتی تھیں۔ ماہم خالد، جس کو اپنے گھر کے ہر وقت شور شرابے اور لڑائی جھگڑوں سے پریشانی ہوا کرتی تھی، اب عقیلہ بیگم کے ہاں رہتے ہوئے وہ بھی کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ اس کے اندر کا خوف اور بد اعتمادی عقیلہ بیگم کی محبت اور گھر کے پرسکون ماحول کی وجہ سے نہ ہونے کی برابر ہی رہ گئی تھی۔ گاؤں کے اسکول میں شاہ نعمان اپنے ڈرائیور اور گارڈز کے ساتھ مکمل حفاظتی اقدامات کے زیر سایہ ماہم خالد کی تعلیم مکمل کروا رہے تھے۔ وقتی طور پر انہیں عقیلہ بیگم کے اس قدم پر بے حد غصہ آیا تھا، مگر پھر شاہ عالم کی بحفاظت امریکہ پہنچنے کے بعد شاہ نعمان نے بھی اپنے رویہ بدل دیا تھا، کیونکہ اسے جیسے کی زندگی میں موجود پریشانیاں اور تکلیفوں سے وہ سجیلا کی زندگی میں موجود پریشانی اور تکلیفوں سے خود بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اور پھر اب تو ماہم خالد کے روپ میں ان کے پریوں جیسی معصوم سی بیٹی مل گئی تھی۔ پھر جیسے ہی علاقے میں امن کی فضا قائم ہوئی تو شاہ نعمان نے اپنے بیٹے سے بھی رابطہ کیا اور اسے واپس آنے کی تاکید کی، مگر وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگا تھا اور مزید چند سال بھی اسی طرح گزر گئے۔ بالآخر شاہ عالم نے واپسی کا عندیہ دے ہی دیا۔ شاہ نعمان نے حویلی میں آج صبح سے ہی ہنگامی صورتحال نافذ کی ہوئی تھی، کیونکہ پورے 10 سال کے بعد شاہ عالم واپس حویلی میں آ رہا تھا۔ عقیلہ بیگم اور شاہ نعمان اس کی آمد پر حویلی میں شاندار انتظامات کروا چکے تھے۔ ماہم خالد اس بات سے بالکل ہی لا علم تھی۔ ان 10 سالوں میں ماہم نے شاہ نعمان اور عقیلہ بیگم کی محبت اور شفقت ضرور دیکھی تھی، مگر کبھی بھی حویلی کی کسی بات پر توجہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عقیلہ بیگم اور شاہ نعمان کے پیار اور توجہ دینے کے باوجود بھی وہ اپنی حدود نہیں بھولی تھی اور پوری کوشش کی کہ کبھی اس کے کسی عمل پر یا حرکت پر کہ حویلی کے مکینوں کو پریشانی لاحق نہ ہو، اور کبھی انہیں یہ پچھتاوا ہو کہ ماہم خالد کی متعلق کیا گیا فیصلہ درست نہیں تھا۔
عقیلہ بیگم اس کے دل کی کیفیت سے انجان تھی، مگر پھر بھی اسے حویلی کے تمام معمولات سے دور رکھتی تھیں۔ آج صبح 10 بجے جب شاہ نعمان کو بیٹے کی کال موصول ہوئی تو اس قدر افراتفری پھیل گئی کہ عقیلہ بیگم کو ماہم کو اس کے بارے میں باخبر کرنا یاد ہی نہیں رہا تھا، اور رات کو 12 بجے شاہ عالم پہنچ چکا تھا اور سلام دعا کے بعد کھانا کھاتے ہی سیدھا اپنے کمرے کی طرف آیا تھا۔ ان گزرے 10 سالوں میں وہ یہ بات بالکل فراموش کر چکا تھا کہ وہ اپنے نام سے کسی کو باندھ کر حویلی میں چھوڑ گیا تھا۔ جب یہ کمرے میں قدم رکھتے ہی سامنے بے حد نازک سے سراپے کو بیڈ پر آڑا ترچھا بیٹھ پڑا دیکھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ماند ایک جانب کو پھیلے ہوئے تھے اور دوپٹے کی پرواہ کیے بغیر لاپرواہی سے پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ گوری سڈول ٹانگوں کو جھلاتی ہوئی وہ حسین و جمیل لڑکی کوئی ناول پڑھنے میں مصروف تھی، اور اتنی مصروف تھی کہ جان ہی نہیں پائی کہ کمرے میں اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود تھا۔ چند پل گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے شاہ عالم کے دل بھی جیسے بے قابو ہو کر دھڑک اٹھا تھا۔ خود کو یوں بے قابو ہوتا محسوس کر کے یہ گھبرا کر واپس پلٹا اور دوسرے کمرے میں جا کر خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ دھک دھک ہوتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی دھڑکنوں پر شاہ عالم خود بھی حیران سا تھا۔ اس نے 10 سال مغرب کی آزاد فضاؤں میں گزارے تھے اور بہت ہی بے باک خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر آج تک کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل اس طرح سے بے قابو نہیں ہوا تھا جیسے اس مشرقی حسن سے مالا مال ماہم خان کو دیکھ کر تیز رفتاری سے دھڑکتا تھا۔ کچھ پل اسی کیفیت کی زیر سایہ رہنے کے بعد شاہ عالم نے سر جھٹک کر خود کو ماہم خالد کے بارے میں سوچنے سے باز رکھا تھا اور اپنے عہد کو دل میں دہرانے لگا تھا جس کے مطابق وہ کبھی بھی پاکستان میں شادی جیسے جھمیلے میں نہیں پڑنے والا تھا۔ اسے یہاں کی خاندانی دشمنیاں، رسم و رواج ہمیشہ کے لیے سخت ناپسند تھے اور وہ اپنی آئندہ زندگی ان سب معمولات سے دور آزاد فضاؤں میں رہ کر گزارنا چاہتا تھا۔ ان 10 سالوں میں دن رات محنت کر کے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنا کاروبار بھی جما لیا تھا اور اب کچھ روز کے لیے اماں اور بابا کے بار بار ضد کرنے کے بعد ان سے ملنے کی خاطر چلا آیا تھا، اسی لیے وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے روز عقیلہ بیگم سے تنہائی میں ماہم خالد کے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ خالہ، مجھے اپنے کمرے میں بہت ڈر لگنے لگا ہے، وہ پریشانی سے گویا ہوئی تو عقیلہ بیگم نے نہ سمجھی تو اس کی جانب دیکھا تو وہ عقیلہ بیگم کو سوالیہ نظروں سے سمجھاتے ہوئے بولی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کل رات میرے کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود تھا۔ پہلے تو ڈر کے مارے میں سر ہی نہیں اٹھا پائی، مگر جب میں نے ہمت کر کے دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ سب کیا تھا، مگر اس کے بعد رات بھر میں بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی اور ایک پل کی نیند بھی سو نہیں پائی۔ ماہم خالد اپنی خالہ کو اپنی پریشانی بتانے لگی، جبکہ اس کی بے حد سوجھی ہوئی آنکھیں اس کی ہر بات کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت بنی ہوئی تھی۔ عقیلہ بیگم ایک پل میں بات کی گہرائیوں تک پہنچی اور انہوں نے مسکرا کر ماہم خالد کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور نرمی سے ماتھا چومتے ہوئے بولی تھیں، ارے ہاں بیٹا، معاف کرنا، بس اتنی اچانک ہی خوشی ملنے پر میں تمہیں بتانا ہی بھول گئی کہ میرا بیٹا اور تمہارا شوہر واپس لوٹ آیا ہے اور رات کو یقیناً وہی کمرے میں آیا ہوگا، کیونکہ اس کا کمرہ بھی تو وہی ہے۔ تمہیں وہاں دیکھ کر وہ وہاں سے چلا گیا ہوگا۔ مگر گھبراؤ نہیں، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ عقیلہ بیگم نے اپنے دیے ہوئے اس کو مطمئن کر دیا تھا، مگر وہ بے حد ہی پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ شاہ عالم کے رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ ساس سسر نے تو کبھی بھی اس کو ماں باپ کی کمی بھی محسوس نہیں ہونے دی تھی اور اسی وجہ سے وہ کافی پر اعتماد ہو چکی تھی، مگر اسے اپنی عزت نفس بھی بے حد عزیز تھی۔ ان 10 سالوں میں جیسے جیسے وہ شعور کی منزلیں عبور کرتی گئی، اپنے شوہر کا بیزار رویہ بھی اچھی طرح محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ سے جب بھی رابطہ کرتا صرف انہی سے باتیں کیا کرتا تھا، نہ تو کبھی اس نے ماہم خالد کے بارے میں پوچھا اور نہ ہی کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اب 10 سال کے بعد وہ اچانک واپس لوٹ آیا تھا اور اب بھی نہیں معلوم تھا کہ اس رشتے کو لے کر وہ کیسا عزم رکھتا ہے۔ اس سب پر ماہم خالد کا گھبرانا نہایت ہی فطری عمل تھا۔ اگر وہ ماہم خالد سے بچ رہا تھا تو ماہم خالد بھی ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اس کی عالم کی موجودگی میں کمرے میں باہر قدم تک نہ رکھے۔ ایسے ہی ایک روز عقیلہ بیگم اور شاہ نعمان اپنے بیٹے کے ساتھ شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تب عقیلہ بیگم نے خود ہی بات چھیڑ دی، بیٹا
کتنا لمبا عرصہ تم پردیس میں رہے اور میں بے چینی سے تمہارا انتظار کرتی رہی۔ اب مجھے تمہاری اولاد دیکھنے کا شوق ہے۔ میں چاہتی ہوں تم ہمیں جلد ہی پوتے کی خوشی دو۔ شاہ عالم اپنی ماں کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ جی ہاں، مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جانتے ہیں نا، اس کے لیے شادی کرنا سب سے پہلا عمل ہے۔ شاہ عالم نے پرسکون انداز میں جواب دیا تھا۔ تو شاہ نعمان اور عقیلہ بیگم دونوں ہی حیرت سے اس کو دیکھنے لگے۔ بیٹے، شادی کی کیا ضرورت ہے؟ عقیلہ بیگم بات کر رہی تھی کہ شاہ عالم حیرت سے ان کی بات بیچ میں اچک کر بولا تھا۔ کیا مطلب اماں؟ کیا اب میری شادی نہیں ہونے دیں گی؟ پر بنا شادی کے آپ کو پوتا بھی چاہیے۔ شاہ عالم نے حیرانگی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا تو عقیلہ بیگم دھیرے سے مسکرا کر بولی، بیٹا تمہاری شادی کب کی ہو چکی ہے؟ تم بھول گئے ہو کہ ماہم خالد آج سے 10 سال پہلے ہی تمہارے نکاح میں آ چکی ہے۔ عقیلہ بیگم نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا مطلب ماں؟ 10 سال پہلے کا وہ صرف کاغذی رشتہ آپ ابھی تک لے کر گھوم رہی ہیں؟ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میرا کیا ارادہ ہے، اور آپ نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ صرف اور صرف کاغذی رشتہ ہے۔ اب جب وہ جوان ہو چکی ہے تو آپ کو اس کی شادی، آپ نے ابھی تک اس کو یوں لٹکا کر رکھا ہے۔ ہمارے علاقے میں 15-16 سال کی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے اور اب وہ شاید 20 کی ہونے والی ہے۔ بلا وجہ آپ نے اس کو اتنا انتظار کروایا، کیونکہ میرا تو اسے بیوی بنانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں۔ شاہ عالم بیزاری سے گویا ہوا تھا۔ اس کے اس رویے کو دیکھ کر شاہ نعمان اور عقیلہ بیگم بالکل ہی خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ شاہ نعمان اپنے بیٹے کے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی کے قائل نہیں تھے، مگر عقیلہ بیگم دل میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھیں۔ انہوں نے رات کو ماہم خالد کو اپنے پاس بلایا اور بولی، بیٹا تمہیں میری بات تحمل سے سننی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ جوڑا پہن کر تم آج شاہ عالم کے کمرے میں جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کے بارے میں سوچے۔ عقیلہ بیگم اس ایک سرخ جوڑے اس کو تھماتے ہوئے نصیحت کی تھی۔ ماہم خالد نے خالہ کو ٹالنے کوئی 100 بہانے کیے تھے، مگر انہوں نے ماہم کی ایک نہ سنی۔ مجبوری میں ماہم کو خالہ کا دیا گیا لباس پہن کر شاہ عالم کے کمرے میں جانا پڑا تھا۔ شاہ عالم اس وقت ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں کھڑے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، جب دروازہ کھلا اور ماہم دھیمے قدم اٹھاتی ہوئی اندر چلی آئی۔ اس کو اس طرح بلا اجازت زبردستی کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر شاہ عالم کے ماتھے پر ناگواری کے باعث بل پڑ چکے تھے۔ جلدی جلدی بات ختم کر کے اس نے کال کاٹی اور گھوم کر انتہائی نفرت سے ماہم کو دیکھتے ہوئے بولا، تم کس سے پوچھ کر میرے کمرے میں ہو؟ بلا اجازت چلی آئی ہو؟ اس کے اتنے سرد لہجے میں پوچھنے پر ماہم خالد بوکھلا گئی تھی اور لرزتے ہاتھوں پر نگاہیں جمائے ہوئے بولی تھی، مجھے خالہ نے کہا تھا کہ مجھے آج یہی رکنا ہے۔ شدید ذلت کے احساس کے ساتھ اس کے چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ جانے کس مشکل کے سامنے اپنی صفائی پیش کی تھی، جو شاید اس کو غلط سمجھ رہا تھا۔ اچھا، اتنی تابعداری ہے کہ تمہیں خالہ نے کہا اور تم منہ اٹھا کر چلی آئیں؟ ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ تمہاری خود کی کوئی عقل سوچ نہیں ہے؟ شاید تم کچھ زیادہ ہی بےہودہ ناول پڑھتی ہو، جن کے باعث دماغ میں خناس بھر گیا ہے، جو اس طرح میرے کمرے تک چلی آئیں اور اب یہ بہانے کر رہی ہو کہ تمہیں ماں نے بھیجا ہے۔ شاہ عالم نے بے حسی کی انتہا کرتے ہوئے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کے ہی الفاظ سن کر ماہم خالد کو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا انتہائی مشکل لگ رہا تھا۔ وہاں مشکل اپنی سسکیوں کو گلا دباتی ہوئی بہت تیزی سے پلٹ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ شاہ عالم کا ابھی تک غصے سے برا حال تھا۔ وہ جتنا اس لڑکی سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا ہی وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی اور اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اس قدر سخت رویہ اپنایا۔ شاید اس نے یہ کوشش کی تھی کہ دوبارہ اگر اس کی ماں بھی ماہم کو یہ سب کرنے کو کہے تو وہ انکار کر دے اور اس کی مشکل بڑھانے کو اس کے کمرے تک نہ پہنچ پائے۔ اس کی یہ کوشش کافی حد تک کامیاب ٹھہری تھی۔ ماہم خالد بری طرح روتی ہوئی اور پھر سے عقیلہ بیگم کے پاس جا پہنچی تھی۔ عقیلہ بیگم کو اس کے اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ خالہ، آپ نے مجھے کہا کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں
اور اس کی خوشی کا خیال رکھوں، اور آپ کے بیٹے نے میری بہت ہی انسلٹ کی ہے۔ جو پیش قدمی کرنے کو آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں، یہ سب کچھ تو مرد کا کام ہوتا ہے، مگر میں آپ کی خاطر اپنی عزت نفس کو روند کر ان کے کمرے میں گئی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں برے ناولز پڑھتی ہوں، اسی لیے میں خود ہی غلط ارادوں کے ساتھ ان کے کمرے میں گئی۔ آپ جانتی ہیں خالہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ خالہ پلیز، وہ جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں انہیں گزارنے دیں، اور میری زندگی میں بھی جو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دیں۔ مجھے آپ کی اور انکل کی خدمت کرنی، آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اور میرے لیے یہ کافی ہے کہ آپ نے اور آپ کے بیٹے نے اس وقت میری مدد کی جب شاید میرے ماں باپ بھی حالت کے سامنے مجبور ہو کر مجھے بدلے کی بھیٹ چڑھا دیتے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے میں اتنی سکون اور باعزت زندگی گزار رہی ہوں، بس اتنا احسان بہت ہے مجھ پر۔ خالہ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ ماہم خالد یہ سب کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عقیلہ بیگم کو اپنی یہ پیاری سی بھانجی بے حد ہی عزیز تھی، اور اس کو اس طرح ٹوٹ کر روتا دیکھ وہ روتا ہوا نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اسے سینے سے لگائے تسلی دیتے ہوئے عقیلہ بیگم کو اپنے بیٹے کے اتنے سرد رویے پر بے حد افسوس ہوا تھا، مگر وہ اپنی کوشش آخری حد تک کرتے رہنا چاہتی تھیں۔ اسی لیے شاہ نعمان کو اعتماد میں لے کر انہوں نے اسے آخری راستہ اختیار کیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر شاہ عالم نے ان کی بات کا مان رکھتے ہوئے ماہم خالد کو کمرے میں رکھنے سے اجازت دے دی تو پھر وہ خود کو اس سے دور نہیں رکھ پائے گا، کیونکہ نکاح کے رشتے میں اللہ نے ایسی طاقت اور کشش رکھی ہے کہ مرد چاہ کر بھی خود کو اس عورت سے دور نہیں رکھ پاتا جس کے تمام جملے حقوق اس کے نام ہو چکے ہیں، جس پر ملکیت رکھتا ہے۔ وہ تیسرے روز ہی انہوں نے اس شاندار دعوت کا اہتمام کیا اور خاندان کے بڑے بزرگوں کو رات کے کھانے پر بلا لیا۔ رات کا کھانا کھا کر کافی دیر تک وہاں بیٹھنے کے باعث بہت سے مہمان اسی حویلی میں قیام کر چکے تھے، کیونکہ رات زیادہ ہونے اور ان مہمانوں کے گھر دور ہونے کی وجہ سے خطرناک راستوں سے گھر جانا بہت رسک کا کام تھا۔ اور بیٹا، خدا کے لیے ایک آخری بار میری مدد کر دو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ دشمن ہمیشہ طاق میں رہتا ہے۔ اب ماہم خالد جوان ہو چکی ہے اور اس کا دوسرے کمرے میں رکنا بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے۔ بھلے ہی داؤد خان مر چکا ہے، مگر ان کے وارث اب بھی موجود ہیں، اور وہ کسی بھی وقت اپنے باپ چچا کا انتقام لینے کی خاطر کوئی سخت قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے میں بالکل نہیں چاہوں گی کہ ان مہمانوں کی موجودگی میں ماہم خالد دوسرے کمرے میں سوئے اور کسی کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ چلے۔ سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو گھر کے معاملات گھر تک ہی رکھے، اور قریبی ترین رشتہ داروں کو بھی اپنے انتہائی ذاتی معاملات کے بارے میں کچھ بھی اندازہ نہ ہونے دے۔ عقیلہ بیگم نے روسان سے سمجھاتے ہوئے اپنے بیٹے کو ایک بار پھر سے مجبور کر دیا تھا۔ وہ مجبوراً سر جھکا گیا تھا اور اپنے ماں سے ایک بار پھر ناراض ہو چکا تھا۔ عقیلہ بیگم اپنی چال میں کامیاب ہوتے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کمرے سے نکلی تھیں اور سیدھا ماہم خالد کے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ اس کو بے حد خوبصورت گولڈن کلر کے نفیس سا ڈریس تھما کر ہدایت دیتے ہوئے بولی، میری بیٹی، ایک آخری بار اپنی خالہ کی بات مان لو۔ آج کے بعد میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گی۔ بیٹا، ہم اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور ساری زندگی تم ہمارے سہارے نہیں گزار سکتی۔ تمہیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے تمہیں ایک آخری بار اپنے شوہر کی خود قائل کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے رشتے میں انا کو نہیں لانا چاہیے۔ بیٹا، تم اچھی طرح سمجھتی ہو کہ اکثر اوقات اپنا گھر بچانے کی خاطر عورت ذات کو ہی قربانی دینا پڑتی ہے، اور یہ خصوصیات عورت میں خود اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالی ہے کہ وہ صبر اور برداشت سے کام لے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے۔ یہ ڈریس پہن کر اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ اور بغیر گھبرائے خاموشی سے کمرے میں جا کر بیٹھ جانا۔ اگر اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے بعد عقیلہ بیگم نے اپنی چہیتی لاڈلی بھانجی کو بھی اطمینان سے سمجھایا تھا، اور وہ اپنی خالہ کی بات کو مفہوم سمجھ گئی تھی۔ اسی لیے اسے کافی گہرے گلے والے شاندار اور نفیس کام کا گولڈن میکسی فراق کو پہن کر وہ بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ بیک سے گہرے ہوتے گلے پر اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ نیچرل سے میک اپ سے ہی اس کے حسین حسن کو چار چاند لگ گئے تھے۔ ڈریس کے ساتھ کی میچنگ جویلری اور چوڑیاں پہن کر وہ تیار ہو چکی تھی اور شاہ عالم کے دل پر بجلیاں گرانے کے لیے اس کے کمرے میں جا پہنچی۔ آج خالہ کے سمجھانے پر بھی وہ الگ انداز سے سوچ رہی تھی، کیونکہ وہ بری لڑکی نہیں تھی، مگر شاہ عالم پر شرعی اور قانونی حق رکھتی تھی۔
ایسے میں اس کی شرمندہ ہونا یا خاموشی سے اپنے شوہر کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا بہت مشکل ثابت ہو سکتا تھا۔ کمرے میں پہنچی تو پہلے ہی اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے جیسے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر بار اس کی ماں اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دیا کرتی تھیں۔ اس کو اس طرح خود سے جنگ لڑتا دیکھ کر ماہم خالد خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تب تک شاہ عالم اس کے طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کو تسلی سے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر شکست خوردہ انداز میں بولا، ماہم میرا مزید امتحان مت لو، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا۔ مجھے اپنے اس قبیلے کی نسلوں تک چلنے والی دشمنی اور ان کی بھیڑ چڑھتی بیٹیوں کے فیصلے بالکل پسند نہیں ہیں، اسی لیے میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتا، مگر میں اپنے والدین کو یہ سب کچھ واضح الفاظ میں کہہ بھی نہیں پاتا کہ وہ مجھ سے بالکل ہی مایوس ہو جائیں گے۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز میرے خواب دیکھنا چھوڑ دو اور مجھے امتحان میں مت ڈالو۔ عالم کے لہجے میں بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ ماہم خالد کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا تھا، پھر وہ ضبط کرتے ہوئے ہمت کر کے بولی، اگر آپ یہاں رہنا نہیں چاہتے تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ میں بھی آپ کی طرح مجبور اور بے بس ہوں۔ آپ کو تو پھر ایک مرد ہیں، حالت جیسے بھی ہوں آپ اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں، مگر میں خالہ اور انکل کی محتاج ہوں، ان کے بغیر خود کی حفاظت تک نہیں کر سکتی۔ پلیز آپ میری مشکل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماہم سر جھکائے ہوئے روانی میں بولتی چلی جا رہی تھی، مگر شاہ عالم اس کے پہلے جملوں میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ کچھ دن سوچتے رہنے کے بعد اسے ماہم خالد کی یہ تجویز پسند آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی اور اب وہ مسکراتے ہوئے ماہم خالد کو بغور جائزہ لے رہا تھا، جو ابھی سر جھکائے جانے کون سی تعویلیں دیتی بے حد معصوم اور دل کو چھو جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ پھر اچانک شاہ عالم گویا ہوا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ بات پسند آئی ہے کہ تمہیں ہی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ویسے بھی شادی تو مجھے کہیں نہ کہیں کرنی ہی تھی، تو پھر اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر جانا مناسب رہے گا۔ شاہ عالم کے اس لب و لہجے اور انداز پر ماہم خالد نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ اس کے آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ماہم خالد اس کے جذبہ لٹاتی نگاہوں میں زیادہ دیر تک دیکھ نہیں پائی تھی اور خفت زدہ سی سر جھکا گئی تھی، اور پھر شاہ عالم کے پکارنے پر دھیمی چال چلتے ہوئے بیٹ کے قریب چلی آئی تھی۔ شاہ عالم نے محبت کاش نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے بازو تھامے، اسے بیڈ پر اپنے قریب بٹھا لیا تھا اور اسے دیکھنے لگا تھا، جس میں کسی بھی قسم کی کمی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ شاہ عالم گمبھیر آواز نے اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے چکا تھا۔ اگلی صبح ماہم خالد سے کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے پر شرم سے لالیاں بکھر رہی تھیں اور ہونٹوں پر ایک لمبی مسکراہٹ میں ڈھل چکے تھے۔ عقیلہ بیگم نے اپنے منصوبے کو کامیاب دیکھ کر تشکر بھری سانس خارج کی تھی۔ ان دونوں کو مطمئن اور خوش دیکھ کر دونوں خوش دلی سے مسکرا دیے تھے۔ اس کے بعد سب ہی باہمی رضامندی کے ساتھ شاہ عالم اور ماہم خالد آج امریکہ جانے کی غرض سے ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ پہلو میں موجود بیوی، جو چند روز میں ہی شاہ عالم کے دل کی ملکہ بن چکی تھی، اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے شاہ عالم نے سوچا تھا، سچ ہے، مرد مضبوط ہے، مضبوط بھی ہو، عورت کے حسن سے زیادہ دیر تک بچ نہیں سکتا۔ ختم شد۔ امید ہے آپ سبھی کو ناول اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک لازمی کیجیے گا اور اپنے پیارے پیارے سے کمنٹ کیجیے گا اور اپنے فیملی فرینڈس میں شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا، کہ تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے ملے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پر کہ بسم اللہ میں لمسم 375 پیج پر پہنچ چکی ہوں، وہیں پر لوسیفر، واؤنڈ، نائٹ میئر اسی میں اٹکی ہوئی ہوں۔ ابھی مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، پر چلیں دیکھتے ہیں۔ ابھی تک تو مجھے مہندی بالکل اچھا نہیں لگ رہا، کیس اچھا لگ رہا ہے، مگر آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کیس کے لیے ویسے ریڈ کر رہی ہوں، پر چلیں، آپ لوگ مجھے بتا نہیں رہے ہیں کہ کون ریڈ کر رہا ہے۔ مجھے ابھی تک ایک بھی میسج ریسیو نہیں ہوا کہ ہاں بھائی ہم بھی بسم اللہ ریڈ کر رہے ہیں۔ کوئی تو کم سے کم رپلائی دو بھائی، مجھے انتظار رہتا ہے۔ چلیے، اگر یہ ناول آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ناول کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔